नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा वहुम मिन खशियतिही मुशफ़िक़ून। यअलमु वो जानता है मा जो कुछ बैना आगे ऐदीहिम उनके हाथों के। वैसे तो ये अलग-अलग अगर हम पढ़ के पढ़े ना तो हम ये समझेंगे कि पूरे का मतलब बैना ऐदीहिम का मतलब होता है उनके आगे। अगर तोड़ के पढ़े तो बैन का मतलब होता है दरमियान। बैना का मतलब क्या होगा? दरमियान। और ऐदी यदुन की जमा है, हाथों को कहते हैं। ठीक है, तो बैना ऐदीहिम उनके हाथों के दरमियान। तो हाथों के दरमियान जो जगह होती है वो हमारे आगे होती है। ठीक है, तो ये समझें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका लफ्ज़ी तौर पर उनको देखें तो मीनिंग वो होता है, जब उनको इकट्ठा करें तो उनका मफ़हूम लिया जाता है। तो बैन ऐदीहिम उनके आगे है, यानी उनके हाथों के दरमियान से मुराद उनके आगे। अच्छा चलिए मुझे बताएं, ऐदी जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस? हाँ जी, चलिए ये बताएं, ऐदी मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस क्यों है? मुअन्नस समाई। जी मुअन्नस, यही तो चीज थी मैं बताने वाली, जोड़ा ना हाथों का। जी, ऐदीहिम उनके हाथों के दरमियान। ऐदी यदुन की जमा, यदुन कहते हैं हाथ को। तो क्योंकि ये दो जोड़े हैं जिसम के, वो अज़ाएं जो दो हैं, इसलिए मुअन्नस समाई होंगी। वमा और जो कुछ खल्फ खल्फ पीछे, हम उनके, वला और नहीं, यशफाउना वो शिफात करेंगे, इल्ला मगर, लीमन ली के लिए, मन जिस, लीमन जिसके लिए, इर्तगा वो राजी हो जाए, वहुम और वो, मिन से, खशियती खशियत ही उसकी, खशियत उसकी, मुशफिकून डरने वाले हैं। मुशफिकुन से है मुशफिकून, तो मुशफिकुन इसम है। अब हम पढ़ रहे थे तौहीद और शिर्क के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली कौमों को क्या कहा। मजीद अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। अल्लाह कहते हैं कि वो रब जिसका तुम इनकार करते हो, वो रब जिसको तुम मानते नहीं, वो हर चीज के बारे में इल्म रखता है। जो उसने काम कर लिया पास्ट में, जो हुआ वो उसे भी जानता है। जो पास्ट नहीं, प्रेजेंट है, उसको भी जानता है, और जो आइंदा होने वाला काम है। बैन ऐदीहिम जो आगे होगा, और वो खल्फिहिम जो पीछे हो चुका है, उन सबको जानता है। हर चीज का इल्म है उसके पास। तो यानी अल्लाह ताला हमारी पहली पिछली जाहिर पोशीदा हर बात जानता है, हर चीज जानता है। और इसके फर्माबरदार बंदे उसकी इस सिफ्त को मद्देनजर रखते हुए उसकी नाफरमानी नहीं करते। जो अम्बिया हैं, जो फरिश्ते हैं, जिनको तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो, वो इस बारे में
جانتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے ہر چیز کا، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں شفاعت کریں گے. کون شفاعت نہیں کریں گے؟ جن کے بارے میں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں نا کہ ہمارا پیر سفارشی بن جائے گا، اللہ کے رسول سفارشی بن جائیں گے. آج کے دور میں بھی، اس وقت تو جاہلیت کا زمانہ تھا، آج مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ ہمارے نبی ہمارے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہمیں بچا لیں گے، ہمارا حساب نہیں ہوگا. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی کسی کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. ولا یشفعون، نہیں شفاعت کریں گے اس کے حق میں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے حق میں سفارش کرنا پسند کریں گے اس کے حق میں سفارش قبول کریں گے، جس سے وہ پسند کرے گا. لمن ارتضی، جس کے لیے وہ راضی ہوگا. اب اللہ کس کے لیے راضی ہوں گے کہ اس بندے کے لیے سفارش کی جائے؟ تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کسی کافر کے لیے پسند کریں گے کہ کوئی نبی یا کوئی بھی انسان اس کے لیے سفارش کرے؟ ٹھیک ہے، اللہ تو ان کے لیے پسند نہیں کریں گے نا. تو اگر سفارش بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے کسی کے حق میں کی جائے تو وہ لوگ وہ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، لیکن گناہ کبیرہ ان سے سرزد ہو گئے ہوں گے. اللہ ان کے بارے میں راضی ہوں گے کہ اللہ کے رسول یا کوئی بھی ان کے لیے سفارش کرے، وہ بھی اللہ اجازت دیں گے. یعنی سے ایک پوائنٹ کلیئر ہو جاتا ہے ہمارا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعتی، شفاعت، میری شفاعت، لأہل الکبائر، کبیرہ گناہ والے، من امتی، جو میری امت کے، میری امت کے لوگوں میں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، اللہ میری سفارش، میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائیں گے، یا ان کے لیے مجھے کہیں گے کہ سفارش کرو. پہلا پوائنٹ، وہ بندہ مشرک جو ہوگا اس کی سفارش تو کبھی بھی قبول نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے بارے میں انسان چاہے گا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے اللہ اس کو معاف کر سکتے ہیں. اللہ چاہیں گے، یہ نہیں کہا ضرور کریں گے، چاہیں گے. اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت، مشیت کہتے ہیں پسند کو، رضا کو. اللہ کی رضا جس کے لیے ہوگی اللہ اس کے حق میں ہی قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سفارش دنیا میں بھی ہے، جیسا کہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں دعا اور استغفار کرتے ہیں، انبیاء بھی کرتے ہیں نا، دعائیں کرتے ہیں. اور آخرت میں بھی فرشتے اور انبیاء سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں. اب خشیت کسے کہتے ہیں؟ اس میں فرشتوں اور رسول کے اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم کا ذکر ہے کہ وہ اس کے خوف کی وجہ سے، خشیت کہتے ہیں خوف کو، ٹھیک ہے، خوف. خوف جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جو تعظیم کے ساتھ انسان کسی کے بارے میں ڈرتا ہے، جو تعظیم سے کسی کا خوف روب طاری ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی، اللہ کا، اللہ کی جو شخصیت ہے، اللہ کی جو ذات ہے، اس کا جو ایک خوف ہے انسان پر طاری ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے انسان اللہ سے ڈرتا ہے. اس بندے کو مشفق کہتے ہیں، مشفق، ڈرنے والے. ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کی خشیت کی وجہ سے.
اس کی اور وہ اس کی حیثیت سے ڈرنے والے ہیں. یعنی اس میں فرشتوں اور رسولوں کی اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم کا ذکر ہے کہ وہ اس کے خوف سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں. تو وہ کیسے اس کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اولاد کے ساتھ اس طرح کا رشتہ نہیں ہوتا. خشیت کا اولاد کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ ڈرتے. اولاد اگر اپنے ماں باپ کی سے ڈر ہو تو ڈانٹ کی وجہ سے یا مار کی وجہ سے ڈر ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ محبت اور خوف کا رشتہ ہوتا ہے. اور اس کا خوف اس وجہ سے کہ وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کا خوف اس وجہ سے کہ وہ کن کہہ کر مجھے اس صفحہ سے میں جا نہ دے، اس کی سزا سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ کے ساتھ جو خوف کا رشتہ ہے، رعب بھی، تعظیم بھی، عقیدت بھی، ٹھیک ہے، اس کی شان بھی. تو یہاں پہ بیان کیوں کیا گیا ہے کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. ومن، اور جو کوئی یقول کہے، منہ ان میں سے، کن میں سے؟ ان تمام فرشتوں اور انبیاء میں سے. انی، بے شک میں، الہ ہوں، میں دونی ہی، اس کے سوا، من سے، دونی سوائے ہی اس کے. کس کے؟ ہی کا مرجع کیا؟ ہی کس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. فذالک، تو ایسی صورت میں، ناجزی ہی، نون اس یہاں پہ متقلم کا ہے، نون، ہم نجزی، ہم بدلہ دیں گے، ہی اسے، جہنم، جہنم. اللہ اکبر. یہ بات پتہ کن کے لیے کی جا رہی ہے؟ انبیاء کے لیے، فرشتوں کے لیے. ہم ان کو سمجھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتی ہے اگر انبیاء اور فرشتوں میں سے کوئی تمہیں یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا تمہارا الہ ہوں، یعنی میں بھی رب ہوں، میں ہوں الہ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ ہی ہے. اللہ محمد کا لبادہ اڑ کر اس دنیا میں آئے، اور اگر ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کر دیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، مجھ سے مانگو اور میں تمہیں کہتا ہوں، تو یہ اگر ہم ان کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. اور اگر اللہ کہتے ہیں اگر انبیاء کہہ دیں، اگر انبیاء کہہ دیں تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. انبیاء کہیں گے نہیں، لیکن امت کو سکھانا مقصود ہے کہ اگر انبیاء نے کہا ہو تمہیں کہ میں الہ ہوں، مجھے بھی مانو، میری پیروی بھی کرو، میرے ساتھ وہ سلوک کرو جو اللہ کے ساتھ کرتے. قرآن کی باقی آیات میں بھی، دیگر آیات میں، سورۃ نام کے اندر، سورۃ زمر کے اندر آتا ہے نا کہ اگر انبیاء بھی شرک کرے تو ہم ان کو بھی سزا دیں. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ انسان ہر لحاظ سے ناقص اور فقیر محلوق اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کے رکھ دے. ناقص اور فقیر محلوق کو اللہ کا معبود سمجھنے لگے. ٹھیک ہے، تو جو بندہ شرک کرتا ہے وہ دراصل ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی تردید کے لیے اپنی قدرتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں. اولم یر الذین آوا، کیا لم نہیں، آوا لم کیا بلا نہیں، یرا دیکھا، دراصل یہ رعا سے ہے، یرا دیکھا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے؟ کیا بات نہیں جانتے؟ اچھا، سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا شرعی دلائل دیے. ٹھیک ہے، انبیاء کے اوپر جو توحید اور باقی جو ایک طریقہ بتایا. اب ہے عقلی، یعنی قدرتی، یعنی انسان کی فکر، انسان کی سوچ، غور و فکر کرنے کی طرف. یہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کے سٹائل دیکھتے ہیں، اللہ کا انداز دیکھتے ہیں کہ اللہ نے
تبلیغ کس طرح سے کی، اللہ نے لوگوں کو اپنی توحید کا اقرار کس طرح سے کروایا. ہم صرف ایک ہی چیز کو فالو کرتے ہیں کہ جی قرآن کی باتیں یا پھر جو ہمیں شریعت میں باتیں سیکھی ہوتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت سائنس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، ہمیں اسلام اینڈ سائنسز کی طرف بھی آنا چاہیے. آج تو سائنس کا ہی دور ہے اور ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم ریلیٹ کر سکیں. قرآن کی بہت سی آیات ہمیں غور و فکر کرنے کی طرف آمادہ کرتی ہیں. کس کی طرف؟ جس کو ہم آج سائنس کہتے ہیں. سائنس بھی غور و فکر کرنے کا دوسرا نام ہے، مشاہدہ اور استدلال کا نام ہے. اسی طرح سائنس کی جو ابتدا ہوئی تھی غور و فکر کرنے سے، تو قرآن بھی غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب غور و فکر کیا کرتا ہے کہ دیکھو کافروں جو تم میرا انکار کرتے ہو، ان السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کانتا، تھے وہ دونوں، رتقن ملے ہوئے. رتقن را تا قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دو یا کئی چیزوں کا آپس میں سختی سے جڑا اور چپکا ہوا ہونا. ہاں وہ فطرتی طور پہ ہو جیسے پتھر وغیرہ یا کسی کے بنانے سے، فطرتی طور پر دو چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، یا کئی چیزیں آپس میں جڑی ہیں، آپ اس کو توڑ کر علیحدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فَفَتَقْنَاهُمَا، فا تو فتق فتق فتق، اصل میں مین جو روٹ ورڈ ہے نا، اس اتنے مشکل سے ورڈ میں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، یہ تین اس کے روٹ ورڈ ہے اصل، باقی سب تو اس جملے کو پورا کرنے کے لیے. فا کا مطلب ہے تو، ٹھیک ہے، فتق فتق فتقن، فتقن یہ ہے مین ورڈ. نون ہم کے لیے، یہ متکلم کے لیے، اس کے لیے نون، ٹھیک ہے، اور فا آ جائے گا تو کے لیے. یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو لگے عربی زبان مشکل نہیں، بس دوسروں کو الگ الگ کر کے پڑھنا سیکھنا ہے. فتق کا مطلب ہے جدا کر دیا، اور ہما کا مطلب ہے ان دونوں کو. ٹھیک ہے، تو فا تو کامن ہے نا، یہ تو آپ زیادہ استعمال کریں گے، اور نون زبر الف نا بھی جس پر آج لاسٹ پہ متکلم کے لیے آتا ہے. اور ہما آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، دو چیزوں کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، دو چیزوں کے بارے میں. جیسے ہم استعمال کرتے ہیں یا ہم استعمال کرتے ہیں یا ہو استعمال کرتے ہیں، تو ہم زیادہ کے لیے آتا ہے اور ہو ایک کے لیے آتا ہے، اور ہما دو کے لیے آتا ہے. تو فَفَتَقْنَاهُمَا، تو جدا جدا کر دیا ہم نے ان دونوں کو. کن دونوں کو؟ زمین اور آسمان کو. زمین اور آسمان کے لیے یہ ہما لفظ استعمال ہوا. اب یہ جو عربی لینگویج کا پتہ ہوگا نا آپ کو، تو کتنا ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے ٹرانسلیشن کرنا. مشکل ہے بس آپ نے روٹ ورڈز کے میننگز یاد رکھنے، پھر دیکھیں آپ کو ہر چیز کچھ سمجھ آئے گی. جب آپ ٹینسز دیکھیں گے نا، ٹینسز پہ آئیں گے، ورب پہ آئیں گے، تب تو زیادہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ کس کا پریزنٹ کا کرنا ہے اور کس کا پاسٹ کا، کس کا فیوچر کا. فَفَتَقْنَاهُمَا، تو جدا جدا کر دیا ہم نے ان دونوں کو، زمین اور آسمان کو. پھر کہا وَجَعَلْنَا، وا اور جعلنا بنایا ہم نے. اچھا سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ابھی جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ الگ کیا، جدا کیا. یار سے 1400 سال پہلے اللہ نے یہ بات کہہ دی. اب 1400 سال پہلے، ابھی جو ہم آج بھی یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس نے بھی یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ زمین اور آسمان سب سے پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے. ایک دھماکہ ہوا بگ بینگ، جس کو ایک آپ اسٹوری بھی پڑھتے ہیں، اس کی چھوٹی موٹی اسٹوری جو ہے آپ فرسٹ ایئر کی سیکنڈ ایئر میں آپ پڑھتے ہیں، انٹر پارٹ 2 کے اندر پہلی آپ کی اسٹوری ہے دا ڈائنگ سن. اس میں آپ یہ انگلش میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے. اس میں تو انہوں نے یہ بتایا نا کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، پھر ایک سیارہ آ کے سورج کو
टकराता है और उसके कुछ कतरे या कुछ टुकड़े पीसेस उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और फिर उन्हीं कतरों में से जिसको हम आज सियारों के नाम देते हैं ना, प्लैनेट्स जिनके हम नाम भी रखे हुए हैं, वही है। और उनमें से एक प्लैनेट जो है हमारी ज़मीन है। ठीक है, उनका एक अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे ही मिलता जुलता है कि ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी, अल्लाह ने इनको जुदा किया। तो ये साइंस आज बताती है, लेकिन अल्लाह ने उस वक्त 1400 साल पहले ही हमें बता दिया, समझा दिया। उस वक्त उन लोगों के लिए इस आयत को समझना शायद कि इतना आसान ना हो जितना हमारे लिए आसान है। हमारे लिए आज कुरान की बहुत सी बातें समझना बहुत इजी है, क्योंकि वो डिस्कवर हो गई हैं, वो अल्लाह की कुदरतें सामने आ गई हैं। ठीक है, उन लोगों ने तो ईमान बिल गैब था उनके लिए, उन्होंने जो अल्लाह ने कहा उस पर यकीन किया आंखें बंद करके। जो अल्लाह ने कहा समिअना व अताना। आज हमारे पास तो प्रूव है। हमारे लिए, उन लोगों के लिए ईमान लाना, अल्लाह की बातें मानना ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वो ईमान लाए और उनको ज़्यादा अजर मिला। आज हमारे लिए उन चीज़ों को मानना ईजी हो गया है, हमारे लिए ईमान, लेकिन फिर भी हम उतने ही बेअमल हैं। उन्होंने बगैर किसी मुशाहदे और गौर व फिक्र के, ये सब चीज़ें नहीं थी, माना, ईमान लाए, यकीन किया, अल्लाह की बातें मानी और उनका ईमान पीक पे था। आज हमें सब कुछ समझ है कि रब की ये कुदरतें ऐसे ही हुई थी, रब ने एक एक बात सच कही। ठीक है, अमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्चा कौन हो सकता है? उतना ही हमारा ईमान कमज़ोर है, उतने ही हम ईमान में पीछे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इन सबको अलग अलग किया। और इसकी मज़ीद, इसका एक और मतलब ये भी किया जाता है कि अल्लाह के तौहीद के मुनकरों ने ये नहीं देखा कि आसमान बंद था, उसमें से एक भी कतरा नहीं टिपकता था, बरसता नहीं था, ज़मीन भी बंद थी, इससे एक पत्ता नहीं उगता था। हमने अपनी कुदरत कामला के साथ क्या किया, अपनी मखलूक के फ़ायदे के लिए बारिश के साथ आसमान के दाने खोल दिए और फिर उसके साथ ज़मीन के मसाम, पोर्स ओपन किए और इस तरह से तरह तरह की नबातात उगाई। ये भी एक तफसीर इसकी की जाती है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, कि हमने बनाई हर चीज़, हर जिंदा चीज़ को किससे बनाया? पानी से। अब इसके बारे में भी, ये भी जो है, अगर आप इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री पढ़ें तो आपको इससे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने ये बात कही और इसमें आज हम इसके बारे में कितना देखते हैं। अब इसके बारे में भी दो तरह से तफासिर की जाती है। इमाम राजी से नकल की जाती है ये बात कि जिन चीज़ों में जान है, हैवानात और नबातात, इन सब की पैदाइश पानी से है, लेकिन फरिश्ते और जिन या दूसरी कोई चीज़ जिसके मुतालिक साबित हो जाए कि इसके अंदर पानी का अमल दखल नहीं है, तो वो इस चीज़ से मुस्तस्ना करार पाएगी। अब इससे ये सवाल आता है जहन में कि अल्लाह ताला ने आग और नूर से फरिश्तों और जिन्नों को पैदा किया, तो उनकी पैदाइश पानी से कैसे तस्लीम की जा सकती है? सोचने वाली बात है। तो इसका जवाब हम ये दे सकते हैं कि कुल्लुन यहाँ पे मुराद कायनात की हर चीज़ नहीं, हर मौके की मुनासबत से कुल्लुन का माना लिया जाएगा। जैसे मलका सबा के मुतालिक खुद ने कहा था ना, वऊतियत मिया कुल्ली शैइन, सूरत नमल आयत 23 में, कि उसे हर चीज़ में से हिस्सा दिया गया। हालांकि हर चीज़ में से हिस्सा नहीं दिया गया था, वो मौका मुनासबत के हिसाब से कुल्लुन, जैसे मैं कहूँ कि मैंने सारे काम कर लिए हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि मैंने सारे किए हैं, मतलब मैंने जो जो करने थे वो मैंने सारे कर लिए। तो बाज़ औक़ात कुल जो होता है ना, वो कंडीशनल होता है। ठीक है, मतलब हम कह तो रहे होते हैं लेकिन उसमें हर चीज़ नहीं आती। एक तो उसकी तफसीर इस तरह से की जाएगी, लेकिन जो दूसरी तफसीर की जाती है ना, वो ज़्यादा बेहतर है और आज हम उसको देख भी लेते हैं। वो तफसीर इसलिए है कि वाकई ही हर जिंदा चीज़ का वजूद पानी से है, जिसमें इंसान भी आ जाते हैं, जिन भी आते हैं, फरिश्ते भी आते हैं। अब अगर आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें, अगर आप में से किसी को शौक हो,
تو آپ اس پر سائنس کی کچھ ریسرچ بھی دیکھیں گے کہ کائنات کی ہر چیز پانی سے بنی ہے، ہر چیز. اس کا جو وجود یعنی اس کی فرسٹ فارم، اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ پانی سے. مٹی سے بننے والا انسان، اس کا اصل بھی کیا ہے؟ پانی ہے. اور آگ اور نور سے بننے والے جنوں اور فرشتوں کا اصل بھی پانی ہو سکتا ہے. آج جب ایٹم بم کو پھاڑنے کی صورت میں یہ دیکھا گیا کہ مادے کا توانائی میں بدلنا، یہ مشاہدہ کیا گیا، تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان کی بے پناہ تعمیری اور تخریبی قوتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، ایک ایٹم سے. تو قیامت کے دن جب سمندر آگ کی صورت اختیار کر جائیں گے، سمندر کے پانی آگ کی صورت تقریر آیت 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ، آپ اس کو دیکھیے گا جا کے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بڑکائے جائیں گے. تو سمندر کیسے بڑکائے جا سکتے ہیں؟ وہ تو پانی ہے. تو اس کا مطلب ہے سمندر آگ کی صورت اختیار کر جائیں گے. تو اگر پانی آگ میں کنورٹ ہو سکتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ پھر اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، تو آگ کی بھی پہلی فارم پانی ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے پانی آگ کے علاوہ نور کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی آپ مزید اگر ہم غور کریں گے یا قیامت کے دن ہمیں سے اندازہ ہو جائے گا. ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ نے ہر چیز، ہر زندہ چیز کس سے بنائی؟ پانی سے. افلا یؤمنون، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ ان کے لیے یہ آیت بڑی اتنی پاورفل نہیں ہوگی جتنی ہمارے لیے. کیوں؟ ہم لوگوں کے سامنے یہ دونوں باتیں، آپ اس پہ مزید ریسرچ کریں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کی ابتدا بھی پانی. اور اللہ نے آج سے کتنے سالوں پہلے یہ بات کہہ دی، کیونکہ اللہ نے تو بنائی، اللہ نے تو یہ سب کام کیے، تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان نہ لائیں اور اللہ کی بات کو سمجھے نہ سنے نہ. افلا یؤمنون، کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. تو آج دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے جا کے یہ جو سائنٹیفک ریسرچ رکھی ہے نان مسلمس نے رکھی ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی ذات کو واحد نہیں قرار دیتے. اس سے پتہ چلتا ہے غور و فکر کرنا کافی نہیں. غور و فکر کا مقصد جب تک اللہ تک پہنچنا نہ ہو، تو پھر انسان جتنی مرضی ریسرچ کرے سائنس پر، ایمان اس کا مقدر نہیں ٹھہر سکتا. کہتے ہیں نا کہ میں نے سائنس کی طرف جانا ہے اس لیے کہ جب مجھے سمجھ ہے، مجھے باتیں پتہ چلیں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کو رکھیں گے نا، پھر آپ بھٹکنے سے بچ جائیں گے. جب قرآن ہی نہیں ہے، صرف سائنس سائنس سائنس، اور آپ سائنس پڑھتے پڑھتے سائنس کو پوجنے لگتے ہیں، ہر چیز میں سائنس رکھتے ہیں اور سائنس سے اللہ تک نہیں پہنچتے، تو پھر سائنس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سائنس کا حکم بھی تو اللہ نے دیا نا، غور و فکر کریں. تو اللہ نے کیوں دیا؟ جب بھی توحید کی بات ہوئی ہوگی تبھی اللہ نے غور و فکر کو کم دیا. تو غور و فکر اس لیے تم رب کو پہچانو، رب کو جانو. تمہارا علم جو دنیا میں علم حاصل کریں، اگر ہم اس کو سیکھ کر رب تک نہیں پہنچتے تو پھر آپ خود سوچیں کہ یہ علم ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا کرے، اگر ہم کوئی بھی علم سیکھیں تو ہم رب تک پہنچ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.